अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से हाकमी गरम की, दुकानदारी नरम की, नारी शर्म की, दौलत करम की और रियाकारी बेशर्म की। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं इस कहावत के मुख्तलिफ रंग और किरदार आपके सामने रखूँगी कि कौन सी बात किसके ऊपर फ़िट आती है, और फिर ये फ़ैसला आपने करना है, सिवाय आखिरी बात के, क्योंकि बात रियाकारी की हो रही है जिसकी तो पहचान ही बेशर्मी है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नेशन टूर नामी पब्लिसिटी फ़िल्म का एक नया सीक्वल मुकम्मल हो गया है, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एजाज़ी तौर पर दिए जाने वाले सिविल अवार्ड्स वसूल करते हुए दिखाई दिए। जैसा कि ये आम तौर पे हेड ऑफ़ स्टेट्स को बैरूनी दौरों पर दिए जाते रहते हैं, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें आलमी तमगे करार देकर इश्तहारी मुहिम शुरू कर दी है। उन्हें जब भी कोई नया अवार्ड मिलता है तो उसकी तस्वीर अवार्ड के अकाउंट के साथ जारी होती है, जिस पर लिखा होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अनस्टॉपेबल भारत। और इस दौड़ में मोदी ने अमली तौर पर अपने ही ओलंपिक एथलीट्स को शिकस्त दे दी है। अब मोदी ने 9 दिनों में 4 ममालिक के आला तरीन सिविल अवार्ड्स जीत लिए। 9 जुलाई को नामीबिया, 8 जुलाई को ब्राज़ील, 4 जुलाई को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और 2 जुलाई को घाना का आला तरीन सिविल अवार्ड। अब मुझे नहीं लगता या मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी इंडियन एथलीट ने ओलंपिक गेम में इतने कम वक्त में इतने सारे गोल्ड मेडल जीते हों, और जब ये जीत लिए तो फिर मोदी है। फौजी वर्दी में तस्वीर हो या सिविल अवार्ड की तशहीर, जनाब सस्ती शोहरत का कोई भी मौका वो हाथ से कब जाने देते हैं। आखिर राजनीति जो इससे चलती है गंदा है, पर यही उनका धंधा है। इसीलिए फ़ौरन 26 ग्लोबल ऑनर के नाम से एक पोस्टर जारी हुआ, जिसमें सऊदी अरब से लेकर नामीबिया तक तमाम ममालिक के झंडों के साथ अवार्ड्स की तफसील मौजूद है, और इस अवार्ड लिस्ट में एक नाम फ़लस्तीन का भी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि मोदी मज़लूम फ़लस्तीनियों को भी चूना लगाने से बाज नहीं आया। अभी तक इंडिया की अपोजिशन जमातें भरपूर तनकीद के बावजूद अपनी हुकूमत से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ मुज़म्मती बयान जारी नहीं करवा सकी हैं। इजराइल की हिमायत में इंडिया 2 रियासती हल के अपने ही मौक़िफ़ से साफ पीछे हटता हुआ दिखाई देता है, चूँकि पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान इजराइल के अलावा दुनिया के किसी ममालिक ने इंडिया को मुंह तक नहीं लगाया, बल्कि दूसरे ममालिक ने तो उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के सबूत मांगे हैं। अब इंडिया को तो खैर फिर ये ज़ोम था कि हमारी मुआशी ताकत को देखते हुए अगर दुनिया साथ खड़ी नहीं भी हुई तो कम अज़ कम वो खामोश ज़रूर रहेगी, लेकिन भारत की ये चौधराहट किसी ने भी नहीं मानी। तो अब इस तन्हाई को दूर करने के लिए फिर ये इस तरह के सारे ड्रामे या ऐसे ड्रामे तरतीब दिए जा रहे हैं, जैसे अगला नोबेल इनाम भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। बहरहाल मोदी ने खुसूसी तौर पे नामीबिया की तरफ से तोहफे में दिए जाने वाले चीतों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से इंडिया में चीतों की नस्ल का रिवाइवल हुआ। लेकिन इंडियन सेना का तो जनाब पारा ही हाय हो गया। भाई, उन्हें चीते नहीं हथियार चाहिए। पाकिस्तान के साथ जंग के बाद अब जो इंडियन आर्मी है उसने 1000 अरब रुपए के हथियारों का ऑर्डर वो अब तक दे चुकी है, लेकिन उसे भी ऊंट के मुंह में ज़ीरा ही करार दिया जा रहा है। अच्छा, जब से डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहुल सिंह ने मुस्तकबिल में 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर की बात की है, इंडिया पर चाइनिस्तान का खौफ सवार हो गया है। अब ये चाइनिस्तान क्या है? तो चाइनिस्तान की टर्म इंडियन मीडिया ने इस्तेमाल की है, जिससे मुराद पाकिस्तान और चीन की वो मुश्तरका फ़ौजी क़ुव्वत है जो आइंदा पाक इंडिया जंग में सामने आएगी। इसमें फ्रंट पर पाकिस्तान की फ़ौज लड़ेगी, मगर बैक पर चीन का मुकम्मल ताउन होगा, जिसमें डिप्लोमेटिक, मटीरियल और टेक्निकल ताउन शामिल होगा। फिर वो ये कहते हैं कि इस वॉर थ्रेट में चीन के जदीद हथियार टेस्ट किए जाएंगे। तो इसके बाद सबूत के तौर पर इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे जेट्स गिराने के लिए चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट मदद की है। अब इंडियन डिप्टी चीफ के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO उनको पहले ही बता देते थे कि फ़लाँ जगह पर इंडिया के हथियार नस्ब हैं, वहाँ से हटा दें। शायद इसी वजह से फिर 2 दिन तक उन्होंने एयरफोर्स को फिर अपनी उड़ने ही नहीं दिया। कहने का मतलब ये था कि इंडिया की हर किस्म की ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी मूवमेंट के बिल्कुल लाइव विजुअल्स पाकिस्तान के वॉर कंट्रोल रूम में दस्तयाब थे।
اگر ایسا تھا تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا کو پاک افواج کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انڈیا کو ڈیٹر کرنے کے اتنے اچھے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. خیر، مستقبل کے اس خطرے کو لے کر اب وہاں کا میڈیا چائنستان کا چورن بیچ رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی اینٹی عمران فورسز کا درد سر ہی الگ ہے. لگتا یہ ہے کہ یہاں والوں کو بھی یقین ہے کہ انڈیا کے لیے چائنا اپنا یار ہے، دل و جان سے اس پر قربان ہے. اس لیے حکومتی بیانات سے تو یوں محسوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کو انڈیا سے زیادہ عمران خان کے بیٹوں سے خطرہ ہے، جو یہاں آنے سے پہلے امریکہ میں انسانی حقوق کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے آئیں گے اور پھر پاکستان آ کر عمران خان کی دی ہوئی کال پر ملک گیر احتجاج میں حصہ لیں گے. اچھا، اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا حکومت کو مسئلہ امریکہ میں انسانی حقوق کا مقدمہ لڑنے سے ہے، یا پھر پاکستان میں احتجاج لیڈ کرنے سے ہے، یا ان دونوں امکانات کے مجموعی اثر سے ہے؟ تو ذرا آئیے یہ جاننے کے لیے ایک ایک کر کے یہ جو تینوں امکانات ہیں نا، ان کا جائزہ لیتے ہیں. پہلا امریکن فیکٹر. یہ بات ویسے کوئی راز نہیں ہے کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کا انداز حکمرانی ماضی کی روایات سے مختلف ہے. وہ کسی رول بیسڈ سسٹم پر یقین نہیں رکھتے، صرف ڈیل اور ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں، اور اس معاملے میں اب تک پاکستان نے صدر ٹرمپ کو مایوس بھی نہیں کیا ہے. جو مانگا انہوں نے، جتنا مانگا وہ مہیا کیا گیا ہے، اور پھر ہم نے نوبیل کے امن انعام کے لیے صدر ٹرمپ کو آفیشلی نامزد بھی کر دیا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ دوسرا واحد ملک جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے وہ اسرائیل ہے. ویسے کیا حسین اتفاق ہے نا کہ میں نے شروع میں چائنستان کے بخار میں مبتلا انڈین میڈیا کے چورن کی بات کی تھی. پاکستان کے بننے کے بعد یہاں بھی ایک چورن بیچا جاتا رہا ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی ریاستیں نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسری اسرائیل ہے، لیکن دونوں کا جو نظریہ ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہے. لیکن جناب اب یہ لگتا ہے کہ اس چورن کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے، اس لیے نظریہ پاکستان کے وارث اب ابراہیمی معاہدے کی باتیں کر رہے ہیں. ظاہر ہے پھر ایسی باتیں کرنے والوں پر پریشر ڈالنے کی کیا ضرورت، اور امریکہ کے بیانات میں ایسا کوئی تاثر بھی تو نہیں ملتا نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خطرہ قاسم اور سلیمان کے پاکستان آ کر احتجاج کرنے سے محسوس کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دونوں برطانوی شہری ہیں. حکومت نے جن حربوں سے پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ احتجاج کو کچلا ہے، اسی طرح کی ہائی ہینڈڈنس شاید برطانوی شہریوں کے خلاف استعمال نہ ہو سکے، کیونکہ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ برطانوی پریس ہوگی، برطانوی ایمبیسی کی بھی اس پر نظر ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ایک رکن پارلیمنٹ نے خط لکھ کر برطانوی وزیر خارجہ کی توجہ عمران خان کے جو ممکنہ فوجی ٹرائل تھا اس کی خبروں کی جانب دلائی تھی. اچھا، اس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان سے رابطہ کر کے رکن پارلیمنٹ کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا. ظاہر ہے اب اگر دو برطانوی شہری اپنے والد کے لیے انصاف مانگنے آئیں گے یہاں پر، تو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھی برطانیہ نظر تو رکھے گا. اس لیے اگر تھوڑی سی ڈھیل بھی دی گئی تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان کے بیٹے کراؤڈ پل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر حالات پاک انڈیا جنگ سے پہلے والی صورتحال پر آ سکتے ہیں. اس لیے حکومت اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مکسڈ سگنلنگ کر رہی ہے. ایک جانب مذاکرات کی آفر اور دوسری طرف موروثی سیاست کا پروپیگنڈا. ان دونوں اسٹریٹجیز کو ذرا باری باری دیکھ لیتے ہیں. پہلے حکومتی رد عمل تو رانا ثناء اللہ جہاں بہت کچھ کہہ رہے ہیں، وہاں پر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سلیمان اور قاسم کو اول تو پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر پھر بھی وہ کسی طرح آنے میں کامیاب ہو گئے تو آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن ایک دن کے بعد رانا صاحب نے اپنی ٹون ہی تبدیل کر دی. کہا کہ عمران خان کے لیے ہمیشہ سے ہمارے دل میں نرم گوشہ ہے، کبھی سختی نہیں کی. جمہوریت ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. ویسے ڈائیلاگ اور ڈیڈ لاک کی تکرار یہ تو ہم گزشتہ 2 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں نا. اگر اس میں رانا صاحب ایک اور بات کا اضافہ کر دیتے تو تھوڑا بہت حقیقت کا گمان آ ہی جاتا. وہ یہ کہ جمہوریت ڈائیلاگ اور ہمارے ملک کی سیاست صرف ڈائیلاگ بازی سے ہی چلتی ہے. اس کا عملی مظاہرہ تو رانا صاحب
جو ہیں انہوں نے خود کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی باریکی سے عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی ذمہ داری سے لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا ہے، یعنی کہ ان کے مطابق حکومت کو عمران خان کا جناب بڑا ہی خیال ہے، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پنڈی کی جیل میں پنڈی والوں کا ہی اختیار چلتا ہے۔ اچھا، ابھی ایک دن ہوا ہے کہ عمران خان نے ایکس پوسٹ میں اپنے ساتھ ہونے والی سختیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نیلسن منڈیلا اور گاندھی تک کو دیگر قیدیوں سے ملنے، کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے کی اجازت تھی، جبکہ میں ایک ایسی قید کاٹ رہا ہوں جہاں روزانہ 22 گھنٹے مجھے 6x8 کے سیل میں بند رکھا جاتا ہے، پولیس اہلکار تک کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، 6 ماہ سے کتابیں بند ہیں، بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی، وکلا اور ساتھی نہیں مل سکتے، اہل خانہ کو اکثر روک لیا جاتا ہے، 10 ماہ سے ذاتی ڈاکٹر سے معائنہ نہیں کرایا ہے، بشرا بی بی کو بھی بدترین حالات میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے اس کی ذمہ داری کا تعین بھی کیا ہے اور حکومت کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ہونے والے سلوک کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بغل بچوں کا ہاتھ ہے۔ اب اس پر حکومت کو تو یہ چاہیے نا کہ وہ بغلے بجانے کے بجائے کھل کر اس بات کی وضاحت کریں، کیونکہ حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر اپنی جو آفر ہے اس کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں تو پھر مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے، آئیں بات کریں، معاشی ترقی کے لیے چند سال کی قربانی دیں اور پھر سب ٹھیک۔ اب حکومت والے معصوم ہیں یا پھر جان بوجھ کر یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ جس ترقی کے لیے وہ عمران خان سے چند سالوں کی قربانی مانگ رہے ہیں اس کی بھی کچھ جھلکیاں میں ذرا آخر میں اس ولاگ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن فی الوقت عمران خان نے حکومتی آفر جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، اب 5 اگست کو احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج قرار دیا گیا ہے، اسی دن عمران خان کی گرفتاری کو 2 سال بھی مکمل ہوں گے۔ اچھا، اب اس ماحول میں اگر سلیمان اور قاسم نے، جو کہ خان صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کراؤڈ پل کر لیا تو نظام کو شدید جھٹکا لگ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس سے امریکہ کی موجودہ پوزیشن جو ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کی آمد کے خلاف موروثی سیاست کا بیانیہ بنانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ یہی لوگ الزام یہ لگاتے تھے کہ عمران خان اپنی سیاست کے لیے دوسروں کے بچوں کو قربان کرتا ہے۔ مریم نواز سمیت آپ کو یاد ہوگا نا کہ کئی سرکردہ رہنماؤں کو میں نے، بلکہ آپ لوگوں نے بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ حقیقی آزادی لانی ہے تو عمران خان پہلے اپنے بچوں کو ریاست کے سامنے لا کر کھڑا کریں۔ اب وہ آنے لگے ہیں تو پھر یہ پینترا بدل کر موروثی سیاست کا الزام لگانا شروع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان آنے کا اندیا قاسم اور سلیمان نے ماریو نوفل کو دیا گیا جو ان کا انٹرویو تھا اس میں وہ کر چکے تھے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، امریکہ جانے یا پاکستان آنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے والد کی رہائی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا بچوں کی جانب سے اپنے والد کا مقدمہ لڑنا یہ موروثیت ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان کے پاس آپشن ہے کیا؟ 2 سال تک انہوں نے بیٹھ کر یہ دیکھا، انتظار کیا کہ شاید عدالت کے ذریعے انصاف مل جائے، جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اس کی گنجائش بھی نہیں رہی ہے، جبکہ پارٹی کی اکثریتی قیادت پر بھی اس وقت کمپرومائزڈ ہونے کا الزام ہے۔ تو پھر کس پہ بھروسہ کریں؟ شاید انہی وجوہات کی بنیاد پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے عہدوں کے لیے صرف خاندان پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، چونکہ یہاں پر کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کا آدمی ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا یہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، آپ انہی کے معاملے کو دیکھ لیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ گنڈا پور کو ان کی جماعت ہٹانا چاہتی ہے، لیکن گورنر فیصل کریم کنڈی نے ان کے خلاف بیان دے کر ان کو بچا لیا ہے۔ اب شاید وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور تو ہمیں سوٹ کرتے ہیں، اب حقیقت میں ایسا ہے یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کا تعین تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایکشن سے ہی ہوگا، لیکن فی الحال ان کی فیصل کریم کنڈی اور امیر مقام کے ساتھ خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے تصاویر جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کو علی امین گنڈا پور سے اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف علی امین گنڈا پور کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت ہے اس کو 2 ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے۔
انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ انہیں کرش کر دیں گے اور عوام بھی انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اچھا، اب یہی وہ بات ہے جو میں کئی ماہ سے کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو عہدے اور مراد سے چمٹے رہنے کا پھر کوئی فائدہ ہے؟ جناب کسی دوسرے کو موقع دے دیں نا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائے، چونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے مزید آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اب حکومتی اتحاد کے لیے تو فیل گڈ فیکٹر پیدا کرنے کے لیے مزید کمک ڈیلیور ہو رہی ہے۔ اب سمر بلور کی نون لیگ میں شمولیت یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اب دیکھیے کہ ANP پر بھی یہ دن آ گئے ہیں کہ بلور فیملی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ اب سنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو چھینی گئی وہ مخصوص نشستیں ہیں ان میں سے ایک پر سمر بلور کو نامزد کر دیا گیا ہے، جس سے تو پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ شمولیت پائپ لائن میں تھی۔ ابھی چند دن پہلے ML ولی خان جو ہیں ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس ملاقات میں ML ولی خان سے وزیر اعظم نے اس کی اجازت لے لی ہو، ورنہ ANP تو حکومت کی اتحادی ہے۔ اور اگر اس سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ نون لیگ کا مستقبل روشن دیکھ کر آپ دیکھیں کہ جی لوگ اس میں دھڑا دھڑ اب شامل ہو رہے ہیں، تو یہ بات نہیں بنتی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں نون لیگ کے مقابلے میں ANP کا کوئی خاص مستقبل تو نہیں ہے۔ اب ML ولی خان تو خود بلوچستان سے وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر KP میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین میں سے کوئی شامل ہوتا ہے تو پھر اسے حکومت کی کامیابی کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کامیابیاں پائیدار تو نہیں ہوتی۔ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف نے تنویر الیاس کو وزیر اعظم بنایا تھا، لیکن پھر وہ جن کا تحفہ تھا انہوں نے وقت آنے پر واپس لے لیا تھا۔ اب کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کے لیے ان کو پھر ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ان کے بھائی کو وزیر اعظم نے اپنا کوارڈینیٹر برائے ٹورزم بھی مقرر کیا ہے۔ اب اگر کشمیر میں سردار الیاس اپنے پیسے اور اپنی طاقت کے زور پر کامیاب ہو بھی گئے تو کیا نون لیگ والے اسے وہاں اپنی حکومت سمجھیں گے؟ یا جب پہلے تنویر الیاس کشمیر کے وزیر اعظم تھے تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم تھے؟ یقیناً نہیں۔ وہ جن کے تھے نا، ظاہر ہے کہ اب بھی ان کے ہی نمائندے بن کر آئیں گے۔ تو کیا ایسا نظام یہ فیل گڈ فیکٹر بن سکتا ہے؟ تو جناب پھر ایسی لائی گئی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کام کرتی ہیں، جو کہ جیسا کہ بلکہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ اب پنجاب حکومت نے یہ پنجاب پبلک اویئرنیس اینڈ ڈیسیمینیشن آف انفارمیشن ایکٹ پاس کیا ہے، جس کے تحت پنجاب حکومت کی اشتہاری مہم کو قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے، اور اس اشتہاری مہم پر اگر کسی کو بھی شکایت ہوئی تو اس کا حتمی فیصلہ محکمے کے سیکریٹری کریں گے، جسے کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ اس قانون کے ذریعے ماضی میں اشتہاری مہم سے متعلق ہائی کورٹ یا پھر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ بھی نافذ العمل نہیں رہے گا، اور اس قانون کا اطلاق 2024 سے ہوگا، یعنی کہ پرانے کھاتے نہیں کھلیں گے۔ اچھا، اس میں پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کو بے اثر کیا گیا ہے۔ ایک اس میں ہے جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ، دوسرا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کو یہ لوگ سیاسی مقصد کی خاطر انصاف کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر فائز کرتے ہیں، مگر وقت آنے پر ان کے فیصلے کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اب نئے قانون سے حکومت کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پرانے یا نئے منصوبے کا نام تبدیل کر سکتی ہے۔ وی نیوز کے مطابق صرف اس سال کے بجٹ میں حکومت پنجاب نے 13 نئے پروجیکٹس مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف کے نام سے منسوب کیے ہیں۔ اچھا، اس صورتحال پہ انصار عباسی جیسے تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی بول اٹھے ہیں، حالانکہ ان کا شمار نون لیگ کے حوالے سے ہارڈ لائنرز میں نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان کے مطابق یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پنجاب اب ایک صوبے کے بجائے خاندانی جاگیر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ یہ اعلان کر دیں کہ پنجاب کا نام تبدیل کر کے صوبہ مریم و نواز رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہر دوسرا منصوبہ یا تو میاں محمد نواز شریف کے نام سے ہوگا یا پھر مریم نواز کے نام سے، تو پھر آپ پنجاب کو اپنے نام سے ہی منسوب کر دیں۔ تو جناب یہ ہے پنجاب حکومت کا ویژن، اور یہ ہوتی ہے گورننس کہ اپنے نام کی تختیاں بناؤ اور عظمت کا مینار بنا کر سرکاری منصوبوں پر سجاؤ۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 2 دن شور اور پھر راوی کا چین ہی چین۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔